की मालिक हमारा, अरे की ही रहमान है। ई ख्याल अस्त व महाल अस्त व जुनून, ई ख्याल अस्त व महाल अस्त व जुनून। हमें आज भी अपनी जिंदगी का जायजा लेने की जरूरत है। हम जो गुनाह करते हैं उनको छोड़ने की जरूरत है और आखिरत की तैयारी करने की जरूरत है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब अंदाज से ये बात समझाई है कि एक बड़ा बादशाह का बड़ा बाग था, उसके कई हिस्से थे। उसने एक आदमी को बुलाया और उसके हाथ में एक टोकरी थमा दी और कहा कि तुम मेरे बाग में दाखिल हो जाओ और बेहतरीन फलों से टोकरी भर कर लाओ, बड़ा इनाम मिलेगा, मगर शर्त ये है कि जब अंदर से गुजर कर आ जाओ तो तुम्हें दोबारा वापस जाने की इजाजत नहीं होगी। उसने कहा चलो, ये कौन सी बड़ी बात है। वो लेकर उस टोकरी को चल पड़ा और एक तरफ से दरवाजे में दाखिल हुआ। देखा कि उसके अंदर फल है मगर पसंद न आए। अगले दर्जे में दाखिल हुआ, यहाँ फल पहले से बेहतर थे। सोचने लगा कुछ तोड़ लूं, फिर कहने लगा अगले दर्जे से तोड़ूंगा। जब अगले और आखिरी दर्जे में दाखिल हुआ तो यहाँ फल पहले से कुछ बेहतर थे। फिर कहने लगा आगे सबसे बेहतर फल है, तोड़ूंगा। जब अगले और आखिरी दर्जे में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि किसी भी दरख्त पर फल नहीं है। अफसोस करने लगा कि काश मैं पहले दर्जे से फल तोड़े होते तो आज मेरी टोकरी खाली नहीं होती। अब मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, ए दोस्त, बादशाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की मिसाल के मानिंद है और इंसान जो बाग में जा रहा है वो तेरी मिसाल है और टोकरी से मुराद तेरा नाम अमाल है और जिंदगी की मिसाल बाग की मानिंद है और इसके मुख्तलिफ हिस्से तेरी जिंदगी के हर दिन के मानिंद है। अब तुझे हर दिन में नेकियों के फल तोड़ने का हुक्म दिया गया, लेकिन तू रोज सोचता है कि मैं कल से नेक बन जाऊंगा, यानी अगले दर्जे से फल तोड़ूंगा। तेरा अगला दिन ना आ सकेगा और तुझे इसी दिन अल्लाह के हुजूर जाना पड़ेगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा, खरे पैर चल देना पड़ेगा। हजरत सुलेमान अल्लाह रब्बुल इज्जत के जलीलुल कद्र नबी हैं, इतने शर्फ वाले नबी, इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत की शान भी अता फरमाई और इंसानों पर भी, जिनों पर भी, हैवानों पर भी, परिंदों पर भी इतनी बड़ी शाही अता की कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना इनसे पहले दुनिया की वो शाही किसी को मिली थी और ना बाद में मिलेगी। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इनको ऐसी शान अता फरमाई। बैतुल मुक़द्दिस बनवा रहे हैं, उसकी तामीर के लिए उन्होंने जिनों को लगा दिया, खुद अपने लिए शीशे का कमरा बनवाया कि मैं इसकी निगरानी करूंगा। अब अल्लाह के एक नबी है, इतने शर्फ वाले, इतने मकाम वाले, इतनी शान वाले हैं कि अल्लाह के मस्जिद बनाने के काम में लगे हुए हैं, अल्लाह का घर बना रहे हैं। बल्कि परवरदिगार ने इनको भी इसी हालत में बुला लिया, अपने घर को मुकम्मल कराने की शक्ल में निकाली। वो जहाँ खड़े थे उनकी लाश उसी तरह खड़ी रह गई। जिन्नात काम करते रह गए। जब काम मुकम्मल हो गया, इस वक्त इनके दीमक को, इस वक्त इनके आशा को इस वक्त दीमक ने खा लिया। तब उनकी लाश जमीन पर आई। तब जिन्हों को पता चला कि उनकी मौत वाक़ई हो गई। तो वक्त के एक नबी अल्लाह का घर बनाने जैसे अमल में मशगूल थे।
اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، بلکہ پروردگار جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی مہلت نہیں دیتا، بلکہ اپنے پاس بلا لیا۔ ہمیں کسی چیز نے موت سے غافل کیا؟ میری بہنوں، اگر ہم آج غور کریں ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہے، جب ہماری موت کا وقت آئے گا تو اس سے کہاں پیچھے ہٹا جائے گا۔ ہمیں تو اسی وقت کو پہچاننا ہوگا، اور ہمیں تو اسی وقت کو پہچاننا ہوگا، کوئی علیحدہ وقت نہیں دیا جائے گا۔ یہ وقت کو غنیمت سمجھ لیجئے۔ کتنے جنازے بچوں کے ہاتھ میں لے کر جاتے ہوئے لوگوں کو ہم نے دیکھا، کتنے جوانوں کے جنازے کندھے پر لے کر جنازہ گاہ چھوڑ آئے، کتنے بڑی عمر والوں کے تھے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہماری موت آ سکتی ہے، اسی لیے ہمیں آخرت کی تیاری کر لینا چاہیے۔ موت کو اگر تیاری کر لینا چاہیے۔ یہ تو ایسی بات ہوئی کہ بارات والے گھر آ چکے ہیں اور گھر والے لڑکی کے کان سجوانے لڑکی کو کہیں لے گئے۔ ان کو کتنی شرمندگی ہوگی کہ انہوں نے کوئی تیاری ہی نہیں کیا تھا۔ بلکہ اسی طرح ہم اگر آخرت کی تیاری نہ کر سکے، جب ہماری موت آئے گی تو ہم اس وقت پشیمان ہو کر کہیں گے قال رب ارجعون لعلی اعمل فیما ترکت۔ اللہ ہمیں ایک مرتبہ اور مہلت دے دے، مگر کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں۔ اسی لیے آج اس موت کی تیاری کرنے کا وقت ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے پیش نظر ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کتنے بڑے نبی ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو اپنے ساتھ لگا رکھا تھا اور اس سے یہ کہہ رکھا تھا کہ تم مجھے وقتاً فوقتاً موت کی یاد دلاتے رہنا۔ چنانچہ وہ مختلف محفلوں میں موت کا تذکرہ کرتے رہے۔ ایک دن آپ نے ان سے فرمایا اب آپ کوئی دوسرا کام کر لیجئے۔ کہنے لگے حضرت کیا اب موت دلانے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ نے اپنی رئیس مبارک کی طرف اشارہ کیا جس میں کچھ سفید بال آ گئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ سفید بال مجھے ہر وقت موت کی یاد دلاتی رہے گی، مجھے ان کو دیکھ کر موت کی یاد آتی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت، تو اپنے آنے سے پہلے کوئی پیغام یا کوئی قاصد بھیج دیا کر۔ عرض کیا اے اللہ کے محبوب، کئی پیغام آتے ہیں مگر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ کسی آدمی کا بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی کی بینائی کا کمزور ہو جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی کے دانت میں سوراخ کا ہو جانا اور دانت کا ٹوٹ جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، جسم میں جوانی کی قوت کا نہ رہنا یہ بھی موت کا پیغام ہے، بیماریوں کا آنا یہ بھی موت کا پیغام ہے۔ لیکن واقعہ ہم اندھے بنے ہوئے ہیں، ہمیں کسی چیز نے موت سے غافل کیا، ہمیں دنیا کی رنگینی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور ہم آخرت سے زندگی گزار بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ہمہ وقت موت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے، پتہ نہیں کس حال میں موت آ جائے۔ ہم نے دیکھا آدمی جوان کے عالم میں فوت ہو جاتا ہے اور مختلف صورتیں ان کی بن جاتی ہے۔ موت اٹل حقیقت ہے، موت کو اگر حکومت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو وزارت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو قوت بازو کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو رستم سہراب کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو دواؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو افلاطون و جالسون کو کبھی موت نہ
آتی۔ اگر موت کو حکومت ودائی کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو ایک نیک بیوی اپنی خاوندہ کو اپنے آنکھوں کے سامنے نہ مرنے دیتی۔ اگر موت کو محبت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو کبھی بھی نیک ماں اپنی گود میں پڑے معصوم بیٹے کو نہ مرنے دیتی۔ مگر ہم نے کتنی مرتبہ دیکھا ایک جوان آدمی، ایک جوان لڑکا چارپائی پر لیٹا ہوا ہوتا ہے، سارے گھر والے پوچھتے ہیں آپ کو کیا ہوا، مگر وہ خاموش ہوتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس کی بیٹی آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے میرے ابو مجھے بتائیے تو صحیح تمہیں کیا ہوا، مگر باپ خاموش ہوتا ہے۔ بیٹی کہتی ہے میں آپ کی نوکری چاکری کے لیے حاضر ہوں، جس چیز کی ضرورت ہوگی فوراً تیار کر کے پیش کر دوں گی۔ بیٹی کہتی ہے ابو مجھے کیوں نہیں بتا دیتے، اب میرے سر پر شفقت کا ہاتھ اب کون رکھے گا، مگر باپ خاموش ہوتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ بہن آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا ہوا، مگر بھائی خاموش ہوتا ہے۔ کہتی ہے میں تمہاری بہن بول رہی ہوں، کہتی ہے میں تمہاری بہن بول رہی ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں اب بھی پوری کر دوں گی، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی خاطر آرام قربان کر دوں گی، مگر بھائی کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ بالآخر اس کی بیوی آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے میرے سرتاج مجھے بتائیے تو صحیح، کہتی ہے میرے سرتاج مجھے بتائیے تو صحیح آپ کو کیا ہوا، مگر خاوند خاموش ہوتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ بیوی کی آنکھوں سے ساون بھادو کی برسات برس رہی ہوتی ہے اور بار بار کہتی ہے میرے سرتاج مجھے کیوں نہیں بتا دیتے کہ آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں خاموش ہیں، مگر خاوند کوئی جواب نہیں دیتا۔ بیوی کہتی ہے آپ تو میرے ساتھ خوشی اور غم میں ساتھ رہنے کا عہد کیا تھا، ہماری زندگی ایک تھی، ہم ایک دوسرے کے جنون ساتھی تھے، پھر آج کیا ہوا، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ بیوی کہتی ہے آپ تو میری آواز پہچانتے تھے، میری آنکھوں کا اشارہ پہچانتے تھے، پھر آج کیا ہوا کہ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ بیوی مگر خاوند کوئی جواب نہیں دیتا، بیوی روتی رہ جاتی ہے۔ بالآخر اس کی ماں آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے میرے بیٹے، میرے نور نظر، میرے لخت جگر، مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا ہوا، مگر بیٹا کوئی جواب نہیں دیتا۔ ماں پوچھتی رہ جاتی ہے بیٹا میں تمہاری امی بول رہی ہوں، مگر بیٹا کوئی جواب نہیں دیتا۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں نے تمہارے بھائی کو ڈاکٹر بلانے کے لیے بھیجا ہے، میں اپنا سارا مال خرچ کر دوں گی، میں نے تمہارے بھائی کو ڈاکٹر بلانے کے لیے بھیجا، مگر بیٹا کوئی جواب نہیں دیتا۔ ماں کہتی ہے بیٹا کہیں درد ہے تو بتا دو، کوئی تکلیف ہے تو بتا دو، مگر بیٹا کوئی جواب نہیں دیتا۔ ماں کہتی ہے بیٹا تم نے تو ہماری آواز پر ہمیشہ لبیک کہا کرتے تھے، ہمارا ہر کام سنتے تھے، ہمارا ہر حکم مانتے تھے، پھر آج کیا ہوا کہ کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، مگر بیٹا کوئی جواب نہیں دیتا۔ ماں اپنی دنیا میں غم ہو جاتی ہے۔ اب میں انہی چند باتوں پہ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔